चांद रात स्पेशल। वो उस आलीशान कमरे में मौजूद गोल बेड पर अपना सुर्ख लहंगा फैलाए कील कांटों से लैस अपने हाथों की लकीरों में न जाने क्या तलाश कर रही थी। शहद रंग काजल भरी आंखों में ढूंढने से भी कोई तासुर नहीं मिल रहा था। हंसी चेहरे पर ऐसी खामोशी छाई हुई थी कि गोया वो सुनसान बेआबान में मौजूद एक तन्हा शाह हो। गुजरे दिनों की तमाम मंजर किसी फिल्म की मानद उसके जहन की स्क्रीन पर चलने लगी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपनी बहन को रुखसत करते हुए अपने माँ बाप के आंसू साफ करते उन्हें दिलासा देते अपना सामान बांध कर ये निकली थी कि वो टूर पर जा रही है। अब वो उस आलीशान कमरे में मौजूद थी उस शख्स के लिए जिसने अपनी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाते अपने सेज सजाने का हुक्म दिया था। और जब वो पोर पोर उस शख्स के लिए सज गई तो उसने उस अपने निकाह में कबूल किया और उस साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर दस्तखत भी। 6 दिन की दुल्हन अपने हाथों को देखते वो तलखी से कहते मुस्कुरा गई थी और आंखों के नम किनारे साफ करते उसने दरवाजे की जानिब देखा, जिसे खोलते वो अंदर दाखिल हुआ। सफेद शर्ट में मलबूस जिसके तकरीबन तमाम बटन ही खुले थे, उसका तवाना मजबूत सीने वाज़ा कर रहा था। बाल बेफिक्री से माथे पर पड़े थे और चेहरे पर अजली संजीदगी लिए वो बेड पर इस इंतहाई पास बुर्जमान था। मारिया का दिल सूखे पत्ते की मानद कांपा। अर्शमान जिन निगाहों से उसे देख रहा था उसकी सांसें खुश कर गई थी, जबकि दूसरी जानिब आज फिर उसके हुस्न के आगे ढेर हुआ था। गहरे सांस सुर्ख लिबास में मलबूस ये लड़की जेवरात से लदी कांटों पर गहरे सुर्ख रंग लगाए अपने नक्श नक्श को मेकअप से मजीद निखारे उसे इंतहाई करीब थी। अर्शमान ने मारिया का हाथ थामते एक झटके से उसे अपनी ओर खींचा। मारिया कटी डाल की मानद उसके सीने से आन लगी थी। बेसाख्ता उसने उसे कंधों पर हाथ रखे उसे हरासा निगाहों से देखने लगा। अर्शमान उसकी आंखों के ये रंग देखते मुस्कुराया। तुम जानती हो तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखते ही खुमारी सर चढ़कर बोलने लग जाती है। उसकी गर्दन में मुंह छुपाए वो उसके वजूद से उठती संदल सी महक में गहरा सांस भरा और तमानियत से उसके वजूद में भरती चलेगी। प्लीज दूर रहिए, मारिया ने नम आवाज में कहते उसके कंधे पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करना चाहा। और उसने कहा था कि वो अपने कोल से नहीं फिरेगी, लेकिन जिन हालात से वो गुजर रही थी उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। वो जानती थी कि उसकी मुज़ाहमत बेकार है। खुद तो उसी शर्त की कबूल की थी, लेकिन शर्त में जिन फराइज का जिक्र था उनमें से एक फर्ज ये भी था कि तुम्हें मेरा हक अदा करना होगा। यकदम उसे बेड पर लटाते उस पर साया फगन होती उसको नकूश को इंच आंच देती हुई नजरों से देखते वो मखमूर लहजे में गोया हुआ। मारिया ने नम निगाहों से अर्शमान की देखा। तुमसे पहले किसी सनफ़े मुहालिफ ने इस कदर अपनी जानिब रागिब नहीं किया और मैं उसकी कुर्बत के लिए बेचैन रहूं, पर तुम में कुछ अलग है। तुम अलग हो। उसके नकूश पर अपना भीगा लम्स छोड़े वो हमारी भरी सरगोशी करते हुए उसे खुद में कैद करता चला गया। मारिया ने आंखें मूंदे खुद को अर्शमान के हवाले किया था। जब खुद ही इस जंदान में कदम रखा तो अब उस शख्स की कुर्बत भी सहनी थी। कमरे में होती खड़पड़ खड़पड़ की आवाज के सबब उसकी नींद में खलल पड़ा था। अर्शमान ने आंखें खोलते आवाज के ताक़ुब में देखा। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने भीगे बालों को तौलिए से सुखा रही थी। कल उस लड़की की कुर्बत में वो जिस सुकून से रोशनास हुआ था उसकी रग रग में सरूर सा दौड़ गया था। ये वक्ती खुमारी थी या कुछ और। अभी भी अर्शमान की निगाहें उसे भीगे सरापे में उलझ गई थी। अपने वजूद पर नजरें तपश महसूस करते मारिया ने पलटते अर्शमान की जानिब देखा। उसे यूं यकटे खुद की जानिब देखते पाकर उसकी रंगत सुर्ख हुई। गुजरी रात किसी फिल्म की मानद चलने लगी। शर्म से चारों जानिब आन घेरा। पलकें लरसते आरिस पर साया फगन हुई। ये शर्माना और ये नजरें झुकाना तुम्हें जेब नहीं देता। 6 दिन की बीवी हो, वो भी मुआहदे की। उसकी गिरती उठती पलकों का रक्स उसके सफेद रंगत में गुलती सुर्खियां अर्शमान के दिल की धड़कनों में इंतशार बर्पा कर रही थी। अपने आप को उस हिसार से निकालते वो बेतासुर लहजे में गोया हुआ। मारिया ने जख्मी निगाहों से उस शख्स को देखा जो अब बेड से उठते अपने कपड़े लिए वॉशरूम में जब बंद हुआ था। मैं क्यों भूल गई, मैं मुआहदे की बीवी हूँ। अपनी आंखों में ठहरने वाली नमी को अपनी उंगली की पोर से साफ करते तलखी से बोली। आईने के सामने पलटते उसने अपने बालों को कैचर में मुकीद किया। लबों पर हल्की सी गुलाबी सी लिपस्टिक लगाए वो अपने शहद रंग आंखों में काजल डाल गई थी। इतनी सी तैयारी भी
میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر ٹکتے وہ ارشمان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور وہ کچھ ہی دیر میں وہ سفید بلیک شرٹ پینٹ میں ملبوس بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتے باہر آیا تھا۔ ماریا جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اس کی جانب دیکھتے اسے دیکھتے ہی گئی۔ واقعی وہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ماریا کے دل نے شور مچاتے اسے نظریں ارشمان سے پھیر لینے پر مجبور کر گیا۔ میرے دل سے تم نے معاہدے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ بیوی ہونے کے تمام فرائض میں بھی یہ بھی شامل ہے کہ تم میرے لیے ناشتہ لاؤ، میرے کپڑے پیک کرو، نہ کہ یوں بیٹھی رہو۔ آئینے کے سامنے آتے بائیں ہاتھ کی کلائی میں گھڑی باندھتے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے پہلو بدلا، کچھ بھی جواب نہ دیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے کپڑے الماری سے نکالتے پیک کرنے لگی۔ ارشمان کی نگاہیں سارے وقت میں اسی پر جمی تھی۔ وہ اس کی نظروں کی تپش کے سبب گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہی تھی۔ کپڑے پیک کرتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر نہیں گیا تھا اور لے کر جاتا بھی کیوں؟ وہ تو محض 6 دنوں کے لیے اس کی بیوی تھی۔ جب سب باتوں سے وہ واقف تھی، جب خود اس نے اپنے لیے یہ ہاردار راستہ چنا تھا، تو کیوں اس کی آنکھیں بار بار نم ہوتی، اسے بے بسی کا احساس کروا رہی تھی۔ اس محل نما فارم ہاؤس میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کچن میں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ ناشتہ بناتے وہ ٹرے سجائے واپس کمرے میں آئے اور ایک طرف کھڑا موبائل میں مصروف تھا۔ ماریا نے ٹیبل پر رکھتے اسے دیکھا اور تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے آدھے گھنٹے بعد، پیرس کی فلائٹ میں ہے ہماری۔ ایک نظر اس پر ڈالتے ارشمان نے بے تاثر لہجے میں اسے آگاہ کیا، میں تیار ہوں۔ ماریا اپنے تاثرات احساسات پر قابو پائے، خود کو سرد مہری کا ہول چڑھائے اسے جواب دی ہوئی تھی۔ ارشمان نے اس کے کہنے پر ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ تنی بھویں لیے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ارشمان کی نظروں کی اس کی بے باکی سے ماریا کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم حیران ہی تو ہوا تھا۔ اس خلیے میں جاؤ گی تم میرے ساتھ؟ ارشمان موبائل جیب میں ڈالے اب مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس خلیے میں کیا خرابی ہے ارشمان؟ ماریا نے خود ایک پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے لبوں پر اپنا نام سنتے ہی ارشمان کا چہرہ تن اٹھا تھا۔ تم میری بیوی ہو ارشمان ملک، ملک کے نامور بزنس مین کی بیوی، پھر چاہے وہ 6 دن کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تم اس شلوار قمیض میں اور بہن جی ٹائپ کپڑے پہن کر 100 گز دور رہنا ہے اور ان 6 دنوں میں یہ میرے اسٹیٹس سے میچ نہیں ہوتی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ عام سے لہجے میں گویا ہوا، لیکن اس کا عام سا لہجہ بھی ماریا کو اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے اس نے ارشمان کی جانب دیکھا، اب جو اس کے سراپے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میرا لباس آپ کے اسٹیٹس سے میچ ہو یا نہ ہو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ کانٹریکٹ میں یہ نہیں لکھا تھا کہ میرے پہننے اوڑھنے پر آپ کی پابندی لگائیں گے یا میں آپ کی پابند ہوں۔ بس میں نے آپ کے تمام فرائض ادا کرنے تھے، آپ کو آپ کا حق دینا، اس کے علاوہ باقی کسی چیز کے لیے میں آپ کی پابند نہیں ہوں۔ ایک ہی سانس میں اسے کرارا سا جواب دیتے ارشمان کی بولتی بند کر دی۔ ارشمان نے داد دینے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا اور خاموش اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ماریا نے بے ساختہ قدم پیچھے کو لیے۔ جب ارشمان برقی رفتار کا مظاہرہ کرتے، اس کی کلائی جکڑتے اسے خود کے نزدیک کھینچ گیا تھا۔ ارشمان! ماریا اس کے سینے سے لگی اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیخی تھی۔ کانٹریکٹ پیپر میں یہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، تم ہر چیز میں میری پابند ہو۔ تم ان 6 دنوں میں کیا پہنو گی کیا نہیں، کس سے بات کرو گی کس سے نہیں، سب چیزیں میرے مطابق ہوں گی۔ ارشمان اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالتے اسے مزید خود کے قریب کرتے سرد لہجے میں گویا ہوا، جبکہ وہ جیتی جاگتی انسان ہوں، گڑیا نہیں۔ تم ماریا اس کے لمس سے کپا اٹھی، بھرائی آواز میں احتجاج کیا، یہ میری شرط قبول کرنے اور کانٹریکٹ پیپر پر سائن کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ اب 20 لاکھ کے بدلے اتنا تو سہنا پڑے گا۔ ارشمان کے کہتے ہی اس چہرے پر جھکنا چاہا۔ جب ماریا اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے دوری بنا گئی، ارشمان کی آنکھوں میں لہو چھلکا۔ جو بھی ہے، میں آپ کے اسٹیٹس سے میچ کرتا بیہودہ لباس کبھی نہیں پہنوں گی۔ میری ایک حد ہے، وہ حد پار نہیں کر سکتی۔ وہ ارشمان کے لفظوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، جس کے زیر اثر اس کی آنکھیں نم ہوئیں اور اپنی نم کپاتی آواز پر قابو پاتے
وہ مضبوطی سے اٹل لہجے میں بولی۔ ارشمان جبڑے پیچھے اس سے دور ہوتے رخ پھیر گیا۔ جب کچھ یاد آنے پر وہ پلٹا اور سکون کی سانس بھرتی ماریا کو پھر سے اپنے حصار میں قید کرتے اس کی تھوڑی اپنی نرم گرفت میں تھامی۔ آئندہ مجھے میرے نام سے مت بلانا، سرتمبی لہجے میں کہتے وہ لمبے ڈھاگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ماریا نے اس کے جاتے ہی سینے میں اٹکا سانس بحال کیا۔ کچھ دیر میں دو لڑکیاں اس کے لیے ڈھیروں نت ڈیزائن کی شلوار قمیض لیے اس کے سامنے موجود تھی۔ ماریا اس شخص کا ایک ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں ہونا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو ایسے غائب ہو گیا اس گھر سے جیسے گدھے کے سر پر سے سینگ۔ مجبوراً اسے گلابی رنگ کی سٹائلش دیدہ زیب شلوار قمیض پہننی پڑی۔ ان لڑکیوں نے اس کے بال اور اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کر دیا۔ انہی لڑکیوں کے بتانے پر کہ ارشمان باہر گاڑی میں سوار اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ لب پیچھے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ارشمان لبوں پر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ ماریا کا انتظار کرتے کرتے اسے پسند نہیں تھا کسی کا انتظار کرنا۔ وہ اس لڑکی کا انتظار پچھلے 15 منٹ سے کر رہا تھا۔ ابھی وہ تیش کے سبب گاڑی سے اترتا جب اس کی نگاہ داخلی دروازے سے باہر آتی ماریا پر پڑی، جسے کسی حسین منظر کو دیکھتے نگاہیں اس کی حسین منظر سے ہٹنے سے انکاری ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح اس کی نگاہوں نے ماریا کے حسین چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ یک ٹک وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گلابی رنگ شاید بنا ہی اس کے لیے تھا، اس کی سفید رنگت بھی گلابیاں بکھیر رہی تھی۔ ارشمان کے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا جو بے جان سا پڑا تھا، اس کی بنجر زمین پر جیسے بارش کی پہلی بوند برسی تھی، وہ طلسم میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ طلسم تب ٹوٹا جب وہ سپاٹ چہرے کے ہمراہ دوسری جانب کا دروازہ کھولتے اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ ارشمان نے سر جھٹکتے اس کی جانب نگاہیں پھیری۔ ماریا نے گاڑی میں بیٹھتے ارشمان کی جانب دیکھا۔ جتنی بار اس نے اس شخص کو دیکھا تھا سفید رنگ میں ہی ملبوس پایا۔ سفید رنگ اس پر جچتا بھی تھا۔ ماریا کے مطابق یہ کہنا غلط نہ تھا کہ سفید رنگ اس شخص کے لیے ہی بنا ہے۔ بزھکا خیز سمندر کے دو کنارے ایک دوسرے کے بارے میں ایک جیسا سوچ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گلابی رنگ ماریا کے لیے بنا ہے اور ماریا کی سوچ تھی کہ سفید رنگ ارشمان کے لیے بنا ہے۔ آپ آئندہ میرے لیے مہنگے لباس یا کسی چیز کا تکلف مت کیجیے گا۔ میرے پاس 3-4 لباس ایسے ہیں جسے پہننے کے بعد زیادہ تو نہیں لیکن آپ کے اسٹیٹس کے مطابق تو ضرور لگوں گی۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ارشمان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید منہ سے مانگتی کہ اسے فلاں سامان چاہیے یا فلاں چیز چاہیے، لیکن یہ لڑکی اسے منع کر رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ یہ تکلف نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص یہ بولے کہ ارشمان ملک کی بیوی کسی سے کمتر ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہو تو میں اپنی اوپر انگلی نہیں اٹھنے دینا چاہتا کیونکہ تمہارا نام مجھ سے جڑا ہے۔ چاہے ارشمان اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے کہہ رہا تھا جب وہ پھر اس کی بات کاٹ گئی، چاہے پھر 6 دن کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ جانتی ہوں بار بار جتانے کی ضرورت نہیں، مجھے ساری عمر کے لیے آپ کی بیوی بننے کا شوق بھی نہیں، دھیمی آواز میں کہتی وہ اپنا رخ باہر کی جانب کر گئی تھی۔ ارشمان کی بھویں ریز ہوئیں۔ جبڑے پیچھے اس نے ماریا کے چہرے کی جانب دیکھا جس کا رخ ونڈو کی سمت تھا۔ مجھے بھی ساری عمر کے لیے تم اپنی بیوی کے روپ میں نہیں چاہیے ہو۔ جیسے ہی یہ ڈیل ڈن ہوگی اور تمہاری سرچڑی خماری اترے گی ویسے ہی تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کے انداز میں دھیمی آواز میں کہتا وہ اپنا رخ پھیر گیا۔ ماریا کے کانوں تک اس کے محض کچھ لفظی رسائی پا سکے، وہی سنتے اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں پینچ لی تھی۔ ارشمان اپنے لبوں پر انگلی رکھے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برابر میں بیٹھی ماریا آنکھیں میچے نہ جانے کون سی قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، جبکہ اب تک پلین ٹیک آف بھی نہیں ہوا تھا۔ پلین ٹیک آف ہونے والا اور کوئی دعا رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھ لو، ڈر ختم ہو جائے گا۔ ارشمان نے اس کی بند آنکھوں پر پھونک مارتے طنزیہ کہا تھا۔ ماریا نے فوراً آنکھیں کھولتے اسے گورا۔ کس نے کہا کہ میں ڈر رہی ہوں؟ میں ڈر نہیں رہی، بس کسی بھی سفر کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کر رہی ہوں، کر لینا چاہیے۔ اسے گھورتے ہوئے دیکھتا کہتے اس نے اپنی عرق آلود پیشانی پر کی ہتھیلی کو صاف کرتے ارشمان نے سر کو ہم دیا۔ جب اسی پل اناؤنسمنٹ ہوئی اور وہی پل تھا
جب ماریا شدید خوف کے سبب اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کی خاطر ارشمان کے بازو میں اپنے دانت گاڑ گئی۔ ارشمان نے درد کے سبب اپنے لب پیچھے اور غصے سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ کہیں دور جا سویا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس کے بازو میں اپنے دانت گاڑ رہی تھی۔ یہ درد میٹھی سی چبھن کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ ماریا کی کمر کے گرد لپٹا، جبکہ دوسرا ہاتھ ارشمان نے ماریا کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کی جانب اڑیسا۔ ریلیکس، اب سب ٹھیک ہے۔ اب تم اگر دور نہیں ہوئی تو میرے بازو زخمی ہو جائیں گے۔ اس کی کمر رب کرتے ارشمان نرمی سے لہجے میں نرمی لیے بولا، اور اس کے بازو دانت سے ہٹاتے ماریا نے ایک آنکھ کھولے اس کی جانب دیکھا اور پھر ایک نظر پاس ڈالی۔ سب ٹھیک ہے، اس نے سکون دہ سانس خارج کرتے اپنی پشت کرسی سے ٹکائی، جبکہ ارشمان کی نظروں کی تپش سے اپنے وجود کو جھلستا ہوا محسوس کیا کرنے کے بارے میں اس کی جانب نے دیکھا۔ اپنی حرکت کی وجہ سے وہ خفت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تقریباً 8 گھنٹے کی فلائٹ بھی تھی، اور ان 8 گھنٹوں میں ماریا نے ارشمان کے بازو کو تکیہ سمجھے اس سے لپٹے سوتے ہوئے گزارے تھے، جبکہ ارشمان اس کی نگاہ ایک پل کے لیے بھی ماریا کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ پلین لینڈ ہوتے ہی ماریا حیرت اور ستائش سے ہر چیز دیکھ رہی تھی، جبکہ ارشمان اسے، حالانکہ اسے اس لڑکی کی خوشی یا دکھ سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھرتی جگنو کی مانند خوشی دیکھتے اسے خود خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مسٹر روبن اور ان کی وائف بذات خود ان دونوں کو لینے آئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں ان کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب ارشمان نے منع کیا تھا، لیکن وہ اصرار کرنے لگے کہ آج رات وہ دونوں ان کے ہاں ٹھہرے۔ مجبوراً ارشمان کو ان کی بات ماننی پڑی۔ کیا آپ دونوں کی ارینج میرج ہے یا لو؟ مسٹر روبن کی 22 سالہ بیٹی کو دیکھتے ہوئے استقرار کرنے لگی تھی، اور ماریا دیکھتے مستقر ہوئی تھی۔ ہماری ارینج میرج ہوئی ہے، ہماری لو میرج ہوئی ہے، ارشمان اور ماریا دونوں ہم آواز بولے، اور ان کے جواب تھے الگ الگ۔ ارشمان نے دانت پیستے ماریا کی جانب دیکھا جس نے لب چبائے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ اس طرح سے یہ شادی لو ہوئی، اور میرے والدین ان کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے، اس لیے یہ شادی کہیں نہ کہیں ارینج بھی ہوئی۔ ارشمان نے ہوشیاری سے بات کو سنبھالا۔ ماریا نے فوراً سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوہ، ملے کہاں تھے آپ لوگ؟ اظہار کس نے کیا تھا پہلے؟ یہ سوال مسز روبن کی جانب سے آیا تھا۔ یونیورسٹی میں، آفس میں، پھر دونوں نے ہم آواز میں جواب دیے، لیکن مختلف۔ ارشمان نے لب پنچے اور اپنے غصے پر قابو پانا چاہا۔ بمشکل مسکرانے کی صحیح کرتے اس نے خونخوار نگاہوں سے ماریا کی جانب دیکھا، جو اس کے تاثرات بھانپتے تھوک نکل گئے۔ ارشمان نے ایک نظر ان سب کی پر ڈالی جو الجھے بڑے تاثرات لیے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جہاں بھی میری پیاری وائف غلطی پر ہیں۔ ارشمان نے ماریا کے گرد بازو خمائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگاتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا جبراً مسکرائی۔ انہیں لگتا ہے کہ میں انہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب یہ آفس میں انٹرنشپ کے لیے آئی تھی، جبکہ میں ان کی یونی سے جانتا ہوں۔ یہ میری جونیئر رہ چکی ہیں۔ جب ان کا یونی میں پہلا سال تھا تو میرا وہاں آخری سال تھا، اور تب سے یہ اس دل میں گھر کر گئی۔ ارشمان نے اس بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ماریا کے وجود میں اس اظہار کو سنتے سنسنی پھیلی، ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرق آلود ہوئیں۔ اور جہاں تک بات اظہار کرنے کی ہے تو پہل میں نے کی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ مجھ سے دگنی محبت کرتی تھی، بس اظہار نہیں کر پائی تھی۔ یکدم اس کی نظروں میں تپش سمٹ آئی تھی۔ ماریا کے چہرے کی جانب دیکھتے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا اس کے لہجے کے بدلنے کو نوٹ کرتی اس کی جانب متوجہ ہوئی، اور اس کی لودھتی نگاہوں میں دیکھتے فوراً اپنی نظریں جھکا گئی۔ اوہ ہاؤ سویٹ، آپ بھی بولے نا کچھ۔ ارشمان سے واقعی محبت کرتی ہیں آپ؟ اور کیا آپ کی محبت میں کوئی کمی پیشی تو نہیں آئی اب تک؟ مسٹر روبن اپنی بیٹی کی بات پر نفی کرتے ہوئے سر ہلا گئے، اور اس کی عادت تھی کہ ہر کسی سے بے تکلف ہو جانے کی۔ ارینا اب ماریا سے مخاطب تھی، جو اس کے کہنے پر سٹ پٹائی۔ چہرے پر گھبراہٹ چھائی۔ ارشمان نے اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے دباؤ دیتے جیسے اسے وارن کیا۔ نہیں، کوئی کمی پیشی نہیں آئی۔ میں اب بھی ان سے پہلے دن جتنی محبت کرتی ہوں، بے حد، بے انتہا۔ سر جھکائے ماریا نے سنجیدگی سے کہا۔ ارشمان کی گردن کے گرفت
اس کی کمر پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ اظہار وقت کی ضرورت تھا، سچ نہیں تھا، حقیقت نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی۔ اب میرا خیال ہے باتیں ختم کر دینی چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، آپ لوگ ریسٹ کریں، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ مسٹر روبر وقت کا احساس کرتے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ ارشمان نے اسبات میں سر ہلایا اور ان کی ملازمہ نے تقلید کرتے ہوئے وہ گیسٹ روم تک پہنچے اور ماریا نے کمرے میں آتے گہرا سانس بھرا اور ایک طاہرانہ نظر کمرے میں ڈالی۔ وہ واش روم میں فریش ہونے کی سے بڑی تھی جب ارشمان اس کی کلائی جکڑے اسے دیوار سے لگا گیا۔ ماریا نے حیرت سے اسے دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے انہیں شک ہو جاتا کہ ہم کانٹریکٹ کے میاں بیوی ہیں، دانت پیستے ہوئے گرایا۔ میری کوئی غلطی نہیں، آپ پہلے بتا دیتے کہ ایسے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، میں اپنے آپ کو تیار رکھتی۔ پھر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے ماریا سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ بھلے اسے کیا الہام ہونا تھا کہ اس سے سارے سوال پوچھے جائیں گے۔ یکدم اس کے اتنے تنے تاثرات ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ ماریا کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا کی مزاحمت تھمی اور دل سست روی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس وقت کی ضرورت تھا، محض جھوٹ کی جو شادی ہمارے سچ کا سب کے سامنے نہ لانے کی وجہ سے کہا تھا میں نے۔ ماریا اس کی نظروں سے نظر چراتے بولی۔ ارشمان نے جبڑے پینچھے اور اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ اس کے جواب دل میں سوئی کی مان چبھا تھا۔ ماریا اس کے آزاد کرنے کے بعد یوں ہی اس کے حصار میں قید رہی۔ آپ نے کبھی تو اظہار کیا تھا؟ نظریں اٹھائے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ماریا نے پوچھا۔ وقتی ضرورت تھا، وہ اظہار نہ بولتا تو مشکل میں پھنس جاتا۔ ویسے بھی تم نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی سارا سچ سامنے لانے کی۔ اور اسے دور ہوتے وہ رخ پلٹتے سرد مہری سے کہتا، اپنی شرط اتارتے زمین پر پھینکتے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ ماریا نے اس کی بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ وہ یہی جواب آئے گا، پھر بھی پوچھ بیٹھی۔ آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے وہ منہ بناتے ارشمان کو دیکھتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر آئی تو ارشمان اسی پوزیشن میں دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آگے بڑھتے اس کے جوتے احتیاط سے اتارتے زمین پر رکھتے اس نے اس کے بھاری بھرکم وجود کو بمشکل سے بیڈ سائڈ سیدھا کیا تھا۔ نہ جانے کیا کھاتے ہیں، ہاتھی جیسا وزن ہے۔ اسے سیدھا کرنے کے بعد ماریا اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے بڑبڑائی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ کا ناٹک کرتے ارشمان کی سماعتوں تک بآسانی پہنچی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اپنی چھپ دکھلاتے غائب ہوئی۔ ماریا اس پر کمفرٹ ڈالتے بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گئی۔ ابھی وہ کمفرٹ اپنے اوپر کھینچتی جب ارشمان نے اپنا آدھا وزن اس پر ڈالتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ ماریا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ چہرے کا رخ موڑتے اس نے ارشمان کی جانب دیکھا جس کا چہرہ اس کی گردن میں چھپا ہوا تھا اور اس کی سانسیں اس کی گردن میں کو جھلسا رہی تھی۔ ماریا دھڑکنوں کے شور کو کانوں میں بجتا محسوس کرتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ دوسری جانب ارشمان کی یہ جسارت غیر ارادی تھی۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ اس کی سندلی سی مہک میں سانسیں بھرتا۔ وہ نیند کو گلے لگا گیا تھا۔ وہ ماریا کے وجود سے اٹھتی سندلی سی مسحور کن خوشبو کا عادی ہو رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ ارشمان مسٹر روبن کے ہمراہ پول سائڈ کھڑا تھا اور ان سے بات کر رہا تھا جب ماریا وہاں ارینے کے ہمراہ مسکراتے ہوئے آئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو ارشمان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد ارینے اس کے کمرے میں آنے پر وہ بھی ارینے کے ہمراہ بالکل باہر نکل آئے۔ ماریا کی نظر ارشمان پر ہی ٹکی ہوئی تھی جو کافی کم آغاز میں تھامے سر کو ہم دیتے مسٹر روبن سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں ہیل میں مکید اس کا پاؤں مڑا اور وہ توازن نہ سنبھالتے پول میں جا گری۔ ماریا! ارینے اسے پول میں ہاتھ مارتے دیکھ چلائی تھی۔ ارشمان اس کی چیخ سنتے اس کی جانب متوجہ ہوا، لیکن جیسے ہی نظر پول میں بچاؤ کی خاطر پاؤں مارتی ماریا پر پڑ گئی اور اس کا دل ساکت سا ہوا۔ چہرے کی رنگت اڑی اور کافی کا مگ کپ زمین پر پھینکتے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے کوئی برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ماریا تک پہنچ گیا اور کچھ ہی پلوں میں ماریا کا گہرا سانس بھرتا بھیگا وجود ڈیوڈ کی باہوں میں تھا۔ ارشمان کی یہ منظر دیکھتے اپنے تن بدن میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے وجود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہو۔ ڈیوڈ نے ماریا کو پول سے باہر کھڑا کیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا بڑا ہوا ہاتھ ماریا کے گال کو چھوتا، ارشمان تیر کی تیزی سے اس کی مانند اس کی درمیان آیا۔ "اسٹے اوے فرام مائی وائف"۔ ڈیوڈ کا ہاتھ جھٹکتے وہ اپنا کوٹ اتارتے ماریا کو پہناتے
سرد لہجے میں دبا دبا سا گرایا تھا۔ ماریا نے گہرے سانس بھرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سرد اور سرخ تھا۔ تھینکس فار سیونگ می۔ ماریا نے گہری سانسوں کے درمیان مسکراتے ڈیوڈ کا شکریہ ادا کیا اور اس کی یہ مسکان جلدی کا تیل کام کر گئی۔ ارشمان نے جبڑے پیچھے اور اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل اسے اپنے بازو میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ارشمان کا چہرہ سر دیکھتے ماریا نے خاموش رہنا چاہا تھا۔ بہتر سمجھا۔ ڈیوڈ مسکراتا ہوا اپنے باپ مسٹر روبن کی جانب بڑھ گیا۔ بہت شوق ہے تمہیں غیر مردوں کی باہوں میں جانے کا۔ کمرے میں آتے ہی ماریا کو بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتے اس کی انتہائی قریب بیڈ پر پوری قوت سے ہاتھ مارتے گرایا تھا۔ ماریا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دور ہٹے مجھ سے۔ ماریا حیرت اور بے یقینی کے زمرے میں نکلتے تیش میں آتے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتی بولی۔ ارشمان نے تیش سے پاگل ہوتی اس کی تھوڑی اپنی گرفت میں جکڑی تھی۔ واقعی ہی میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جو لڑکی 20 لاکھ کے لیے میری بیوی بن سکتی ہے وہ 20 کی لالچ یوں بھیگا سراپا لیے کسی کی مرد کی باہوں میں۔ آگے ارشمان کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ماریا کا زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑتے اس کے لفظوں پر کفر لگا گیا۔ شدید جلن کا احساس تھا جو رگ رگ میں سرایت کر رہا تھا اور اسی سبب وہ تیش میں پاگل ہوتے اس کے منہ میں جو چلا آ رہا تھا وہ ادا کرتا چلا گیا تھا۔ اتنا ہی خیال کر لے کہ میری بیوی ہوں میں۔ آپ کی ارشمان اور اپنی ہی بیوی کے کردار پر بات کر رہے ہیں آپ۔ ارشمان کو لڑکھڑائے جکڑے اس کے سرد لہو رنگ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے وہ بھیگی آواز میں چیخی۔ ارشمان نے جبڑے پیچھے اور اسے دیکھا۔ میری بیوی بھیگے لباس اس غیر مرد کی باہوں میں موجود تھی۔ ارشمان اس سے بھی بلند آواز میں دھاڑا۔ ڈوب رہی تھی میں۔ اس شخص نے انسانیت کے ناطے مجھے بچایا۔ اصلاً تو آپ کو آنا چاہیے تھا لیکن آپ نہیں آئے اور اب آپ مجھے طعنہ دے رہے ہیں۔ 20 لاکھ کا۔ پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی ہوتی تو اب تک نہ جانے کتنے پیسے آپ سے لے چکی ہوتی۔ بہن کے جہیز کی خاطر 20 لاکھ لیتے 6 دن کے لیے خود کو آپ کے سونپا تھا۔ سنا آپ نے؟ بہن کے جہیز کی خاطر۔ ہذیانی انداز میں اس کو لے کر دونوں ہاتھوں میں جکڑے وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ ارشمان کی آنکھوں میں ٹھہری سرخی میں اضافہ ہوا اور ماریا کا رونا ایک آنکھ سے نہیں بہایا تھا اور جب اب سچائی پتہ چلی تو اپنی ہی بات یاد کرتے اس کا دل کیا کہ وہ اپنے آپ کا کچھ کر گزرے۔ ماریا کے ہاتھوں سے اپنا آپ کو لے کر آزاد کرواتے ہوئے وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اور ماریا اس کے جاتے بھیگی نگاہوں کا مرکز سفید ریکنگ کی جانب دیکھا۔ اس شخص کا ہر طنز ہر بات تیر کے آنے کی طرح اس کے دل پر لگتی تھی کیونکہ اس کا دل اس شخص کا نرم رویہ اور محبت بھرا انداز دیکھنے کا تمنائی ہوتا تھا۔ شاید اسی لیے کہ دل میں ذرا برابر جو پسندیدگی تھی جسے وہ مدھم پڑتی محسوس کر رہی تھی وہ نکاح کے بعد پہلے سے زیادہ اجاگر ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ ہی ساری عمر اس کی بیوی بن کر رہیں تو یہی تو وصل کی راتوں میں ٹھہرے قربت کے لمحات بھی اسے اس شخص کے مزید قریب لے آئے۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آبشار کی مانند بہتے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ آج رات پارٹی میں میری ڈیل فائنل ہو جائے گی اور ہمارا یہ کانٹریکٹ بھی اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تم آزاد ہو جاؤ گی۔ آئینے کے سامنے کھڑے وہ اپنے بالوں پر برش پھیرتے ہر تاثر سے آری لہجے میں بولا اور بیڈ پر بیٹھی ماریا کتاب پڑھتی۔ ماریا کا ورق پلٹتا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں اور اپنی نم آنکھوں کو اس شخص سے چھپانے کی خاطر وہ کتاب پر مرکوز کر گئی۔ خوش تو بہت ہوئی ہوگی تم آزاد ہو رہی ہو۔ جس شخص سے بات تک کرنا تم ضروری نہیں سمجھتی اس کی قربت سے اس کی زوجیت سے آزادی مل رہی ہے تمہیں۔ ارشمان آئینے سے نظر آتے اس کے وجود کو سلگتے وجود کو دیکھا لہجے میں گویا ہوا 4 دنوں سے وہ اس سے ہم کلام ہونا ضروری نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر تو وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ یہ بات ارشمان کو جلتے انگاروں پر ننگے پاؤں کی جانب چلا رہی تھی۔ وہی آج کانٹریکٹ کا آخری دن تھا اور اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ ہاں بہت خوش ہوں۔ اب فائنلی میں آزاد ہوں گی۔ ماریا آنسوں کا گولا نگلتے ہوئے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ارشمان نے اس کی مسکراہٹ کا شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جاؤ پھر تیار ہو جاؤ۔ آج تمہارا دن ہے آزادی کا۔ آخری لفظ چبا چبا کر ادا کر گئے۔ ماریا اسپات میں سر ہلاتی واش روم کی جانب جا بند ہوئی۔ گیا مزید وہ آنسوں پر ضبط نہیں باندھ سکتی تھی۔
ارشمان نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے اپنے عکس کو گھورا۔ ارشمان سرخ ڈوروں سے مزین تھی، چہرے کی رنگت سرخ تھی، جبکہ اضطراب اس کے چہرے پر واضح دیکھا جا سکتا تھا، شدید گھبراہٹ کے زیر اثر۔ ارشمان نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور اسی دن مسٹر روبن کے گھر سے ہوٹل میں شفٹ ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ مسٹر روبن کا بیٹا تھا، وہ قطعی وہاں رہ کر جلنا کوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یس کمنگ۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ سر، یہ میم کے کپڑے ہیں، ان میں سے آج انہیں سلیکٹ کرنے ہوں گے۔ اپنے پرسنل سیکرٹری کی بات سنتے اس نے ایک نظر کپڑوں پر ڈالی اور اس کے تیش میں مزید اضافہ ہوا۔ اس طرح کے کپڑے میری وائف نہیں پہنتی، میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا، پھر تم یہ سب کیوں لائے؟ آدھے ادھورے گاؤنز کو دیکھتے ارشمان مٹھیاں پیچھے سیکرٹری کی جانب گرجا۔ وہ ہرگز اسے یہ نہیں پہننا سکتا تھا، اسے اس کے علاوہ کوئی اور بھی دیکھے، اسے اب یہ گوارا نہیں تھا۔ سیکرٹری گیگا سا بن گیا۔ اور سر، ابھی یہی اویلیبل ہے، ایسٹرن ڈریسز یہاں نہیں موجود۔ آپ کو پارٹی میں بھی جانے میں دیر ہو رہی ہے، اسی میں مینیج کر لیتی ہوں۔ سیکرٹری باز پرس پر آتا ہوا اترا تھا۔ چاہے کتنی دیر کیوں نہ ہو جائے، میری بیوی یہ بےہودہ لباس کبھی نہیں پہنے گی۔ جاؤ، جا کر جو لباس لانے کو کہا تھا وہ لاؤ۔ سرد لہجے میں گراتے وہ واش روم کے دروازے سے لگی ماریا کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر گیا تھا۔ ماریا کے لبوں پر مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا اور بھیگی آنکھوں سے مسکرا گئی۔ کاش یہ شخص کہہ دے کہ ان کے بیچ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، وہ اس کا شوہر ہے، ماریا اس کی بیوی، اور ان کا رشتہ محض کچھ دنوں کے لیے نہیں، تا حیات کا ہے۔ لیکن ساری باتیں اس کاش پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کہے کے مطابق ایسٹرن لباس اس کے بیڈ پر موجود تھا۔ باتھ روم میں ملبوس ماریا سپاٹ چہرہ لیے باہر نکلتے بنا ایک نظر ارشمان پر ڈالے اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ ارشمان جو اپنے سلگتے دل کو سگریٹ دار دھویں سے سلگا رہا تھا، مٹھیاں بھیج گیا، ہوٹل کی لابی میں بیٹھا ماریا کا انتظار کر رہا تھا، اور بیوٹیشن کے آ جانے پر وہ باہر نکل آیا تھا۔ کمرے سے فضا میں بکھرتی وہی سندلی سی مہک اسے خمار کے لہجے جہاں میں لے جاتی محسوس کرتے اس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور نظریں اس کے منظر پر جم گئی تھیں۔ گہرے سرخ رنگ کی ویلوٹ کی پیروں کو چھوتی ہوئی فراک میں ملبوس میک اپ سے نقوش کو ابھارے دوپٹہ ایک کندھے پر لیے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے وہ سچ سچ کر قدم اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ ہوائیں ساکت سی ہوئی، شور کہیں دور جا سویا، ہر سو خاموشی چھائی، یوں لگا جیسے وہ اور ماریا ہی فل وقت وہاں موجود ہو۔ اس کا ہر بڑھتا قدم ارشمان ملک کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ اس کے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا تیز دھڑکتے دل اس کے دل اس بات کا عندیہ دے رہا تھا کہ وہ اب اس کا نہیں ہے، یہ دل تو اب ارشمان ملک کا ہو چکا ہے۔ چلے ماریا، اس کی پرشوق نظروں کا احاطہ اپنے وجود کو دیکھتے اس کے قریب آتے سر جھکائے بولی۔ ارشمان اس کی آواز سنتے ہوش میں آیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ ماریا نے نم نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں مکیل اپنا ہاتھ دیکھا، شاید یہ اس شخص کی آخری لمس تھا، اس کے بعد تو دوری تھی، دونوں کے درمیان ہجر نے اپنی جگہ بنا لینی تھی۔ پارٹی ہیرو آفیت سے اپنے اختتام کو پہنچی تھی، جہاں میڈیا والوں کو دیکھتے ارشمان تو نہیں ماریا ضرور ٹینشن میں مبتلا ہوئی تھی۔ میڈیا والوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ ماریا اور ارشمان کے درمیان کیا رشتہ ہے تو یہ خبر بھی آگ کی طرح پھیل جاتی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں تنہا موجود تھے۔ ارشمان کا رخ گلاس وال کی جانب تھا، جبکہ ماریا نم نگاہوں سے اپنے سامنے پڑے طلاق کے کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ سائن کر دو، پھر میرا سیکرٹری تمہیں چھوڑ آئے گا ایئرپورٹ، تم جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہو، ارشمان نے لہجے میں بلا کی سختی لیے کہا تھا، جبکہ آنکھوں میں سرخی، گہری لالی اور چہرے پر حد درجہ اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ میڈیا والوں کو پتہ چل گیا ہوگا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا مسئلہ ہوگا، شاید یہ رکنے کی کوشش کی تھی ماریا کی جانب سے۔ ان کی فکر نہیں کرو، انہیں میں سنبھال لوں گا۔ ارشمان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جواب دیا تھا۔ مسٹر روبن نے آ کر پوچھا، میرے بارے میں تو؟ ماریا نے اپنے کانپتے ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے اپنی نم آواز میں قابو پاتے ایک اور وجہ دی، نہیں پوچھیں گے، ان کا اور میرا سامنا اتنا نہیں ہوگا، انہیں بس ڈیل ڈن کرنی تھی، آگے سب مجھے سنبھالنا ہے۔ یہ وجہ بھی رد کر دی۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، کانپتے ہاتھوں سے پین اٹھاتے اس نے طلاق نامے پر دستخط کیے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ حافظ مسٹر ارشمان، آج تو آپ کا نام لے سکتی ہوں، آخر آج آخری دن ہے جو ہماری اس نقلی رشتے کا، خود اذیت سے کہتی وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔
باہر کھڑا اس کا پرسنل سیکرٹری ماریا کو لیے ایئرپورٹ کی جانب نکل چکا۔ ارشمان نے ہارے ہوئے جواری کی مانند اپنا سر گلاس وال سے ٹکایا۔ اپنے گال پر نمی محسوس کرتے اس نے اپنی پور سے نمی چنی۔ یہ آنسو تھا؟ کیا وہ رو رہا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں نم تھیں؟ ارشمان حیرت زدہ سا خود سے مخاطب تھا۔ وہ چلی گئی تو اب یوں لگا جیسے کسی نے دل کو مٹھی میں جکڑے بری طرح سے مسل دیا ہو، جیسے وجود کا کوئی حصہ اس دے دور چلا گیا ہو۔ ارشمان نے گہرے سانس لیتے اپنی سانسیں اشتعال پر لانے کی کوشش کی تھی کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اپنا سر پکڑے وہ صوفے پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وہ سندلی سی مہک اور مسرور کر دینے والا لمس اب کہیں نہیں تھا اور وہ جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ میں غلط تھا، یہ وقتی خماری نہیں تھی۔ تم نہیں ہو تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ یہ وقتی خماری ہوتی تو مجھے تمہیں کہیں اور ساتھ دیکھتے جلن محسوس نہ ہوتی، میں تمہیں لے کر یوں شدت پسند نہ ہوتا۔ یہ وقتی خماری نہیں تھی، یہ تو محبت ہے۔ ادراک کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ جیسے ہی اس بات کا ادراک ہوا وہ تڑپتے ہوئے طلاق کے پیپرز تھام گیا۔ سر مسلسل نبی میں ہل رہا تھا۔ یہی آرزو تھی کہ اس نے دستخط نہیں کیے ہوں۔ ارشمان ملک کے ہاتھ زندگی میں پہلی مرتبہ کھانپے تھے۔ ورق پلٹتے اس نے دستخط کی جگہ پر دیکھا جہاں دستخط کے بجائے چند لفظوں کی سطر کو دیکھتے وہ پتھر کا بنا۔ میں دستخط نہیں کر سکتی۔ آپ سے علیحدگی سوہانے روح ہے میرے لیے، نہیں جانتی کب، کیسے اور کیوں۔ اپنا دل آپ کے حوالے کر گئی۔ بس اتنا کہوں گی کہ میں لالچی نہیں ہوں۔ میری ضرورت مجھے آپ تک کھینچ لائی تھی اور میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور آپ کا ساتھ نہیں میرے بخت میں، لیکن آپ کا نام میں خود سے الگ نہیں کرنے کی ہمت خود میں منقود پاتی ہوں۔ میں بہت دور چلی جاؤں گی آپ سے کہ آپ کو میرا چہرہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ بے فکر رہیں۔ چند سطر درج تھے اور یہ سطر ارشمان ملک کو جیسے نئی زندگی دے گئے تھے۔ وہ پاگل دیوانوں کی طرح کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی روکتے وہ فون کان سے لگائے تیزی سے اندر کی جانب بھاگا۔ بھوری سرخ آنکھوں میں بے تابی سے وہ کسی کی متلاشی تھی۔ سامنے سے آتی اپنے سیکرٹری کو دیکھتے ارشمان تیزی سے اس کی جانب بھاگا تھا۔ ماریا کہاں ہے؟ بے تابی سے اس کی جانب پوچھا تھا۔ سر وہ ویٹنگ ایریا میں تھی، انہوں نے مجھے جانے کو بول دیا۔ 10 منٹ بعد ان کی فلائٹ ہے، سیکرٹری نے اس کا بکھرا روپ دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا۔ ارشمان اس کی بات سنتے ہی تیز قدموں سے ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھا۔ نظروں نے اسے ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ ارشمان کو رفتہ رفتہ اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں اور وہ تیزی سے وہاں سے وجود اسٹاپ کی جانب بڑھا۔ مجھے ایک ضروری اناؤنسمنٹ کرنی ہے، پلیز۔ وہ اگر ذرا بھی دیر کی تو میری بیوی چھوڑ کر مجھے یہاں سے چلی جائے گی، پلیز، اٹس ارجنٹ، منت بھرے لہجے میں تھا اور اس وقت وہاں موجود اسٹاف نے اسے ترحم بھری نظروں سے دیکھتے سر کو ہم دیتے ہوئے اجازت دی تھی۔ اگلے ہی پل وہ مائک کے سامنے کھڑا اپنی بھیگی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ ماریا نم آواز میں اسے پکارا، وہ جو ایئرپورٹ کے ایک کونے میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے منہ چھپائے رو رہی تھی۔ ارشمان کی آواز سنتے سر اٹھائے آس پاس دیکھنے لگی۔ ماریا پلیز واپس آ جاؤ جانا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جس سے محبت ہو اسے خود سے دور کرنا بے وقوفی ہوتی ہے اور میں وہ بے وقوفی کر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو۔ ارشمان ملک تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ تم سے پہلے جتنی لڑکیاں میری زندگی میں آئیں وہ صرف اور صرف میری دولت سے مرعوب ہوئی، لیکن تم واقعی ہی الگ ہو۔ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی تم نے کبھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی اور میں اپنے احساسات کو وقتی خماری سمجھتا رہا، پر میں غلط تھا۔ یہ وقتی خماری نہیں، یہ محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ پلیز لوٹ آؤ نا یارا، معاف کر دو میری ہر غلطی، ہر کوتاہی کو۔ تم نظروں کے سامنے نہیں ہو تو سانسیں سینے میں اٹک رہی ہیں۔ لوٹ آؤ، بھیگی نم آواز میں اعتراف محبت کرتا وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ماریا کرنٹ کھاتے اپنی جگہ سے اٹھی اور اگلے ہی پل وہ تیز رفتاری سے بہتے آنسو اور لبوں پر زندگی سے پر مسکان لیے بھاگی۔ سر پاکستان کی فلائٹ ٹیک آف کر گئی ہے، وہاں موجود لڑکی نے اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھتے بتایا۔ ارشمان اس کی بات سنتے ڈہ سا گیا تھا۔ اپنی جلتی آنکھوں کو انگلی کی پوروں سے مسلتے وہ اپنے آنسوں کو بہہ جانے سے روک رہا تھا۔
جب زندگی بخشتی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی، ارشمان! ماریا نے پھولتی سانسیں لیے روتے ہوئے اسے پکارا۔ ارشمان پل کی دیر کیے بنا اس کی جانب متوجہ ہوا اور اسے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے جیسے جان میں جان آئی تھی۔ 2 قدموں میں تمام فاصلے مٹاتے وہ ماریا کو اپنے سینے میں پینچ گیا تھا۔ ماریا نے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھا اور وہ ہچکیوں سے رو دی۔ تم چلی جاتی تو میں پاگل ہو جاتا یارا۔ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے وہ بھیگی آواز میں بولا۔ کیسے چلی جاتی؟ قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، بار بار دل صدائیں دے رہا تھا، لوٹ جاؤ آپ کے پاس، بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے ماریا گویا ہوئی۔ ارشمان نے مزید سختی سے اسے خود میں پینچا۔ میں بھی بہت پیار کرتا ہوں، تم سے اب کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ تمہیں بھاڑ میں گیا کانٹیکٹ، مجھے تم تاحیات اپنے ساتھ چاہیے ہو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے سنجیدگی سے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ماریا روتے روتے ہنس دی۔ اطراف میں موجودہ لوگوں نے اس منظر کو دیکھتے تالیاں بجاتے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان واپس آتے ان دونوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے ساری سچائی رکھ دی تھی۔ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دونوں کے والدین ان دونوں سے سخت خفا ہوئے تھے، لیکن پھر اس بندھے ہوئے رشتے کو توڑنا ان سب نے ہی مناسب نہیں سمجھا، جبکہ مریم اپنے شوہر کی اس مطالبے پر بھی کہ وہ ماریا سے رقم لے کر اسے دے اور اسے چھوڑ آئی تھی، وہ اکیلی اپنے بچے کے ساتھ خوش تھی۔ شادی کے بعد ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے غلط انسان سے دل لگایا ہے، جیسے محض پیسوں اور دولت کی غرض تھی اور اس کی خاطر وہ مزید گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ 6 سال بعد آپ پورے 20 منٹ لیٹ ہیں ارشمان۔ وہ نیلی ساڑی میں کیل کانٹوں سے لیس اپنی حقیقی کا اظہار کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری یارا، آفس میں کام تھا، کیا پرنسس سو رہی ہے؟ ماریا کے پاس آتے اس کے گال پر لب رکھتے وہ محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ جی سو رہی ہے، آپ کا پوچھتے پوچھتے وہ نیند میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ ماریا نے کہتے اس سے دوری بنائی اور آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس سے فریش ہوتے کہتے وہ کمرے سے نکلنے لگی جب ارشمان نے اس کی کلائی جکڑتے اسے اپنے پاس کیا تھا۔ ارشمان! ماریا اس کی شوخ نظروں ان میں تیرتے ہوئے جذباتوں کو دیکھتے سرخ پڑتے چہرہ جھکا گئی اور اس کا نام ادا کرتے مزاحمت کرنے لگی۔ تمہاری کوئی مزاحمت کوئی کام آنے والی نہیں۔